हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक और खुश आमदीद कहता हूँ माइंड एंड मस्ती में। राइट नाउ वी हैव सच अमेजिंग गेस्ट, वेरी यंग, वेरी एनर्जेटिक और कारोबारी, समाजी, सियासी, पता नहीं क्या कुछ शख्सियात हैं इनके अंदर। और सिर्फ जो है वो कम उम्र में इन्होंने पॉलिटिक्स का आगाज़ किया, रुके रहे और आज भी वहीं पे रुके हुए हैं। और इनकी वैसे पार्टी तो कहते हैं साहिब इक़्तिदार है, लेकिन आज इनसे पूछेंगे कि इनको साहिब इक़्तिदार होने का फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। सच अमेजिंग है, सच अमेजिंग पर्सनैलिटी और यूथ के लिए बड़ा मोटिवेटेड रहने वाली शख्सियत उबैद अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आपका और आपके नाजरीन का शुक्रगुजार हूँ कि आपने दी यासीन शो में मुझे मदऊ किया। माइंड एंड मस्ती जी, माइंड एंड मस्ती, माइंड एंड मस्ती। आज आपके साथ दिमाग भी इस्तेमाल होगा और मस्ती भी आपके साथ हम करेंगे। अच्छा, सुनाएं। यानी बड़ी शरारतें होने जा रही हैं। बड़ी शरारतें आ जाने के इस 36 मिनट के अंदर हम कोशिश करेंगे कि आपको हम ना वो पर्सनैलिटी नहीं कि हम डिसेंट से बैठ के जो है वो गपशप करें। आज हम थोड़ा सा हल्ला गुला करने वाले हैं आपके साथ। ये बताइएगा उबैद अब्बासी साहब, छोटा बचपन जो है वो बेंटे खेलने वाला था, टैब यूज़ करने वाला था, वो क्या था, मतलब मस्तियाँ करते थे आप छोटे होते? जी, बचपन तो बड़ा यादगार था और अभी भी उसकी यादें ताज़ा हैं। रावलपिंडी में मेरा बचपन गुजरा। पिंडी बॉयज़ और वो वाला पिंडी बॉय जो वैसे अमूमी तौर पे हम सब के अंदर होता है, वो वाला, या शरारती थे? जी, बहुत शरारती। यानी अगर मोहल्ले में लाइट चली जाए तो हम टेपें लगा दिया करते थे बेल के ऊपर। और जब बेल बजती थी, लाइट आती थी तो पूरा मोहल्ला शोर करता था, तो सारे मेरे घर के बाहर होते थे। हमारा वैसे कोई भी खेल होता है लोगों को तंग करना, वो किसी भी तरह से तंग हो, जो भी पिंडी बॉयज़ होगा आपको मिलेगा। कभी सिलेंसर उतारा मोटरसाइकिल का? हमने सिलेंसर लगाया ही नहीं। अच्छा ठीक है, ये उतारने की बात दूर की थी, बचपन में सिलेंसर लगाते ही नहीं थे। और बचपन में मुझे याद है अच्छी तरह के जो मेरा मोटरसाइकिल होता था ना उस वक्त, कावासाकी मोटरसाइकिल से, तो बड़ा काफ़ी वज़नी था और मेरी वज़न से ज़्यादा उसका वज़न होता था। पूरा मोहल्ला उसमें मुझसे मोटरसाइकिल सीखता था, तो उसका वैसे भी कावासाकी की एक आवाज़ होती थी और उसका सिलेंसर में उतार के ही रखता था। वो कोई ऐसी शरारत जो अभी याद हो तो आपके यार काश ये ना की होती, बाकी तो बड़े मज़े की थी, ये ना की होती? होता है ना बाज़ दफ़ा किसी बुज़ुर्ग को कुछ छेड़ देना, किसी कुत्तों को वट्टा मार देना, ठीक है, मतलब मुख्तलिफ हरकत होती हैं पिंडी बॉयज़ की। तो आपको अपनी कौन सी हरकत है जिस पे हल्की सी नदामत है दिल में? बहुत सी ऐसी शरारतें हैं जिसमें हमेशा नदामत रहती है, क्योंकि वो बचपन है। तो हमारे एक अंकल हुआ करते थे, उनके घर के बाहर हम क्रिकेट खेलते थे। अच्छा। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि उनके बाहर एक लाइट लगी होती थी, वो रोज़ हम जानबूझ के तोड़ देते थे। तो फिर अंकल हमारे पीछे भागते थे। आज पता लगता है कि वो बुज़ुर्ग की बददुआएं कितनी ली होंगी लेकिन बड़े ज़बरदस्त किस्म के हमारे वो अंकल थे। अल्लाह उन्हें गरी के रहमत जी और उनका अगला जहान अच्छा करें। और वैसे आप दिल फेंक हैं आप या बड़ा दिल संभाल के रखते हैं? क्योंकि जब आप यंग हों, एनर्जेटिक हों, दिखते अच्छे हों, आप 2 पीस पहनते हों, थोड़ा पैसे वाला भी सिस्टम ठीक चल रहा हो, गाड़ी माड़ी ये वो लंटन बटन सब ओके हो, तो मस्कुरात भी आपको मोहब्बत की निगाह से देखती हैं, तो आप भी देखते हैं उनको या नहीं? मैं बड़ा दिल फेंक तो नहीं है और वो जरदारी कहते थे ऐसा दिल ही नहीं रखते जो टूट जाए। तो दिल को संभाल के रखना पड़ता है। जब आप सियासत में होते हैं तो आपको अपने दिल, दिमाग, इन चीज़ों पे कंट्रोल रखना होता है। लेकिन कभी लगा यार कि हाय क्या बंदी मिस कर दी यार, काश इसको किसी जरिए अप्रोच कर पाता, लाइन करा पाता, मतलब उससे देखते ही वन साइड लव हो गया? देखें, आपको आपकी जो ज़िंदगी है उसमें मुख्तलिफ फेजेस आते हैं और हमारी जो फैमिली बैकग्राउंड था और उसकी जो तरबियत थी उसमें इन चीज़ों से हम काफ़ी दूर थे। तो मैं निकाह को जो तरजीह देना है ना, वो मेरे ख्याल में। आप वो वन वुमेन लवर हैं या 4 निकाह वाले हैं? नहीं, एक ही होनी चाहिए। शादी जो सी है इंसान की जो मैटर है, आपको पसंद, आपको जहाँ पे है वहाँ पे घर बता के उससे शादी करनी चाहिए। और यही अमल जो सा है मेरे ख्याल में हमारे दीन और इस्लाम और इन चीज़ों की, इसमें भी हमारी मेरे ख्याल में इजाज़त। क्रिकेट खेली कभी ज़िंदगी में? क्रिकेट बिल्कुल क्रिकेट खेली है और बहुत खेली है। आपके हमारे साथ होता था KRL ग्राउंड। जी। तो यहाँ पे हम सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद हम सारे दोस्त जाते थे और स्कूल टाइम से पहले हम क्रिकेट कंप्लीट करके वापस आते थे, फिर स्कूल जाते थे। और क्रिकेट से एक जुनून की हद तक मोहब्बत की है। फिर बीच में कुछ ऐसे सिनेरियोज आए, वैसे 2-4 छक्के मार लो, 2-4 विकेट ले लो तो पूरा दिन अच्छा गुजरता था।
ایسا ہی تھا کہ جب لگتا تھا کہ ہم سے چھکا ہی نہیں لگتا تھا. نہیں لگتا. میں وہ بندہ تھا جو پہلی بال پہ آؤٹ ہو جاتا تھا. اور بالنگ تو آتی ہی نہیں تھی, لیکن اس کریز اتنا ہوتا تھا نا. میں یہ فیکٹ بتاتا ہوں, میں ویسے 3-4 سال وہ کریز ہوتا تھا, مجھ سے نہ چھکا لگتا تھا نہ چوکا لگتا تھا. میں یہ تلخ حقیقت ہے اور سچ بتا رہا ہوں. لیکن پھر جب یہ تھوڑا ٹائم گزرا تو اس طرح چھکے بھی لگنا شروع ہو گئے, چوکے بھی لگنا شروع ہو گئے. میں نے کہا قسمت کھل گئی ہماری. اچھا. لیکن 5-6 سال جب میں نے کرکٹ کھیلتا رہا تو میں پہلی بال پہ. آج کل آپ کا فیوریٹ کرکٹر کون ہے؟ آج کل فیوریٹ کرکٹر بابر اعظم. بابر اعظم مشکل وقت ہے لیکن آپ کا وہ نہیں بیک اپ کرنا چاہیے مشکل وقت. اور بالرز میں فیوریٹ کون ہے؟ بالرز میں ماضی میں اگر دیکھا جائے تو وسیم اکرم میرے فیوریٹ تھے اور تا حیات فیوریٹ رہیں گے. آج کل بہت مشکل سوال ہے. وہ جو میں پسند کرتا ہوں جیسے شعیب اختر, وسیم اکرم, کوئی آج کل وہ کوالٹی نظر نہیں آ رہی. تو اگر دیکھا جائے نمبر دیا جائے نسیم شاہ اچھے بالر ہیں. نسیم شاہ. چلیں اب پڑھتے ہیں سوالوں کی جانب, اور کچھ چیزیں آپ سے پوچھنی ہے. پھر ہم نے آپ کے ساتھ جانا ہے ہوٹ سٹینڈ پہ جو ہم کھڑے ہو کے آپ سے کچھ پوچھیں گے. مجھے بتائیے گا کہ پاکستانی ایکٹریس میں سے فیوریٹ آپ کی کون ہے؟ 2 میں سے ایک چوز کرتے جائیں گے اور آگے ہم چلیں گے. سجل علی یا مہوش حیات؟ میں نے ان دونوں کو کبھی نہیں دیکھا. چلیں نام سے اگر محبت سے میں کیا کہہ سکتا ہوں اس پہ. میں نے دونوں کو نہ سنا ہے نہ دیکھا. میں یہ سجل علی بہت مشہور ہے, مہوش حیات نے تو فلموں پہ فلمیں کی ہیں, ان کو تمغہ امتیاز ملا ہے. میں اس پروگرام میں بالکل اونود یہ کہتا ہوں میں نے ان دونوں کو نہیں دیکھا. چلیں ایک چن لیں. آپ مہوش کہہ دیں. مہوش یا مائرہ خان؟ مائرہ کہہ دیں آپ. مائرہ کو شکر ہے آپ نے دیکھا ہوا ہے. جی ابھی 1-2 دن پہلے کچھ وہ چل رہا تھا, کے ساتھ بھی ان کی مووی آ رہی ہے. مائرہ یا پھر صبا قمر؟ صبا قمر. صبا قمر یا کترینہ کیف؟ بڑے مشکل سوال پوچھ رہے ہیں لیکن اب آگے چلے جاتے ہیں کترینہ کیف کی طرف. کترینہ کیف یا مادھوری دشکت؟ کترینہ کیف. کترینہ کیف یا ایشوریا رائے؟ ایشوریا رائے. اب آخری چیز ہے, ایشوریا رائے یا پھر ویسے پاکستانی کوئی فیوریٹ ایکٹر رہی ہے آپ کی؟ ہم بچپن میں دیکھتے تھے وہ نادیہ خان تھی. تو بڑی اچھا اس وقت ڈرامے بھی بڑے اچھے ہوتے تھے. نادیہ خان ویسے آج بھی نادیہ خان نانی بن چکی ہے لیکن وہ نادیہ خان, لیکن وہ دیکھیں ان میں تمیز ہوتی تھی, ایک سبق ہوتے تھے اور کچھ چیزیں ہوتی تھی جو بندہ سیکھتا تھا. ہمارے بچپن میں جو چیزیں ڈرامے ہوتے تھے ان میں بڑی ایک آپ دیکھیں تو اب وہ انڈسٹری نہیں رہی یا وہ لوگ نہیں رہے یا وہ رائٹر نہیں رہے. پہلے انگار وادی دیکھا کرتے تھے, جذبہ آتا تھا کشمیر سے محبت کا. خالد رؤف خالد کو دیکھا کرتے تھے, ڈار صاحب کو. ہاں چلیں جی, ایشوریا رائے یا پھر کرینہ کپور؟ کرینہ کپور. یہ فائنل ہے پھر آپ کا؟ جی فائنل. لاک کر دیا سر. کرینہ کپور کے آگے کوئی بھی نہیں. کرینہ کپور. چلیے جی, فہد مصطفیٰ یا پھر فواد خان؟ فہد مصطفیٰ. اچھا ویسے فواد خان کی بھی کریزی بڑے لوگ ہیں لیکن جی فہد مصطفیٰ یا پھر عاد رضا میر؟ فہد مصطفیٰ. فہد مصطفیٰ یا پھر ہمایوں سعید؟ ہمایوں سعید یا پھر سلمان خان؟ ہمایوں سعید پاکستانی. ہمایوں سعید یا پھر شاہ رخ خان؟ ہمایوں سعید پاکستانی. صرف اس وجہ سے کہ پاکستانی. ادھر آپ عورتوں کی طرف تو آپ فوراً بارڈر کراس کر گئے ہیں. اپنی عورتوں کی ورگیلٹی ہمیں برداشت نہیں ہوتی ادھر پھر بھی. اچھا یار کیا لاجک ہے ویسے. اچھا جی, ہمایوں سعید یا پھر سنجے دت؟ ویسے تو سنجے دت مجھے پسند ہے لیکن ہمایوں سعید. اچھا جی, مطلب تقریباً ہمایوں جیت ہی جائیں گے اینڈ تک. ہمایوں سعید میں ان سے ملا بھی ہوں, میری ان سے ملاقاتیں بھی رہی ہیں اور وہ بحیثیت انسان بہت اچھا بڑا انسان ہے. جی اب چلیں پھر, مطلب ہمایوں اس کے آگے ہم جاتے ہی نہیں ہیں تو ہمایوں سعید کو ہمارا ونر ہو گیا جی. اچھا یہ بتائیے گا جی کہ کون سا پولیٹیکل لیڈر, ینگ پولیٹیکل لیڈر, کیونکہ آپ خود ایک جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, تو وہ یہ فرمائیے گا کہ ہاں بڑا بلاول بھٹو زرداری یا مولانا صاحب کے صاحبزادے اسد؟ مولانا اسد. مولانا اسد. میری ان سے ایک ذاتی تعلق بھی ہے
اور بڑے زبردست قسم کے انسان ہیں یہ. وہ کسی کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے اگر وہ کمپیئر کیا نا آپ نے تو تب میں جواب دے رہا ہوں ایک عالم دین ہے. نہیں میں بیٹا نہیں, پولیٹیکل لیڈر آپ کس کو دیکھتے ہیں کہ آنے والا دور ان کا ہے؟ آنے والا دور تو اگر دیکھا جائے مولانا اسد اور بلاول میں کمپیئر کیا جائے تو یقیناً بلاول بھٹو کا تو پھر کون سے اسٹیچر کے لحاظ سے, لیکن میں بحیثیت انسان اگر آپ ذکر کریں تو مولانا اسد بڑا انسان ہے. چلیں جی, پرویز الہی صاحب کے صاحبزادے یا پھر مولانا اسد؟ مولانا اسد. پرویز الہی کے صاحبزادوں نے تو ان کو آج اس نیج پہ پہنچا دی ہے. ان کے ایک ہی صاحبزادے ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں, مونس الہی صاحب. اچھا یہ بتائیے گا کہ اسد صاحب یا پھر حمزہ شہباز شریف؟ آپ نے مجھے میری جماعت سے نکلوانا ہے. حمزہ شہباز ان کو چھوٹا سا ایک ٹینیور ملا تھا, بڑی میں جانتا ہوں ذاتی طور پہ انہوں نے بڑی محنت کی اور بڑی جاں افشانی کے ساتھ انہوں نے کام کیا اور بدقسمتی سے انہیں نکال دیا گیا. حالانکہ انہوں نے نہیں کہا مجھے کیوں نکالا, نہیں چچا نے کہا تھا. آج کل جو کہہ رہے ہیں وہ کہیں اور بیٹھے. ہاں جی, مولانا اسد یا پھر حمزہ شہباز شریف؟ مولانا اسد. حمزہ شہباز کی طرف آپ نہیں گئے؟ حمزہ شہباز کا ذاتی نون لیگی لوگ اگر مجے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو سمجھدار ہیں کہ کیسے لوگ آپ کی پارٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں حمزہ شہباز کی ذاتی عزت کرتا ہوں, احترام کرتا ہوں, لیکن میں نے بولا نا ایک عالم دین ہونے کے ناطے میرے دل میں مولانا اسد کی قدر ہے. نہیں اب میں تو آپ کو سیاسی ورکر کے طور پہ پوچھتا ہوں, میں نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے کہ مولانا صاحب کا بیٹا زیادہ دین کا نالج رکھتا ہے یا حمزہ شہباز. زیرک ہے وہ, زیرک ایک بڑے باپ کا بیٹا ہے. مفتی محمود اور مولانا فضل الرحمان کے بعد دیکھیں تو مولانا اسد کافی. مولانا اسد یا پھر آصفہ بھٹو زرداری؟ مولانا اسد. ایسا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, مولانا اسد یا پھر مریم نواز؟ آپ بتائیں. اب آپ نے مجھے جماعت سے نکالنا ہی نکالنا ہے. میں محترمہ مریم نواز شریف کو اس وجہ سے عزت دوں گا کہ مشکل وقت میں اپنے باپ کے ساتھ, جس میں ان کے ساتھ 150 زائد پیشیوں میں کھڑا رہا اور جس طرح وہ دبنگ انداز میں کھڑی رہیں جماعت کے ساتھ اور مشکل وقت میں جیسے جماعت کو سٹینڈ کیا, تو اس حوالے سے میں کہوں گا مریم نواز شریف. چلیں جی, اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ہاٹ سٹینڈ پہ ہمارے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور آپ نے سوالوں کے جواب دینے ہیں, تکے مارنے ہیں, لیکن آپ کو ایک اور چیز نہیں پتہ کہ ہمارے اس سیزن کے ونر کو ملے گا 10 لاکھ روپے, اور اس 10 لاکھ روپے میں ہمارے ساتھ مختلف دوستوں نے تعاون بھی کیا ہے. اور اب آپ چلیں ہمارے ساتھ ہاٹ سٹینڈ پہ, آپ دیکھتے ہیں کہ آج آپ کیا کرتے ہیں. جی ویلکم اگین اینڈ وی ہیو رائٹ ناؤ آن such amazing subject and such amazing part of this show. I have عبید عباسی, اور آج میں ان سے بڑے کچھ ٹرکی سوال پوچھنے والا ہوں کیونکہ ینگ ہیں اور کافی کچھ چیزیں دیکھ رہے ہیں. عبید صاحب کبھی تکے مارے ہیں آپ نے؟ زندگی چلی تکوں پہ چلی ہے. ویسے بعض دفعہ تکے بڑے مزے کے ہوتے ہیں نا, اور بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ میں نے سوچ کے کیا ہوتا تو مزہ نہ آتا, تکا مار دیا تو کمال ہو گیا. جی بالکل, یہ جو تکوں میں مزہ ہے وہ چلوں میں نہیں ہے. چلیں پہلا سوال آپ سے میرا جی کہ کتنے % پاکستانی یہ سوچتے ہیں کہ نوجوانوں کو بیوقوف بنانا بہت آسان ہے؟ پاکستانی ہمیشہ یہی سوچتے ہیں کہ نوجوانوں کو بیوقوف بنانا آسان ہے. دیکھیں لیکن آپ دیکھیں نا کہ آپ کا ایجوکیشن کا حصہ بھی تو ہے نا, بہت سارے نوجوان ایجوکیٹ بھی ہیں. 65% ہیں نوجوان اس پاپولیشن کا, اور باقی جو بچے کچے 35% ہیں, تو وہ یہی سوچتے ہیں کہ نوجوانوں کو بیوقوف بنانا آسان ہے. 30% آئی تھنک 30% یہ سوچتے ہیں جی کہ نوجوانوں کو بیوقوف بنانا آسان کام ہے. جی, اور آپ 30% پہ تو ٹک کرنا چاہیں گے؟ 30% یہ سوچتے ہیں کہ نوجوانوں کو بیوقوف بنانا آسان ہے. اور ویسے لگتا کیا آپ کو نوجوان بیوقوف بنتے نہیں بنتے. آج کل کی پاپولیشن بہت آگے ہے. جی دیکھیں انہوں نے سائبر وار میں کس طرح ہندوستان کو, وہ ہمارے ان نوجوانوں کو پیش کرتے. انڈیا کہہ رہا تھا ہم ٹیکنالوجی میں یہ ہیں, وہ ٹیکنالوجی چھوڑیں جی, وہ کہہ رہے تھے کہ گوگل کا CEO یہاں سے ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ ٹک ٹاک اور واٹس ایپ کے کنسیپٹ یہاں سے ہیں, اور ہم نے دنیا کو بتا دیا نا. آج آپ گرین پاسپورٹ لے کے جاتے ہیں, کہتے ہیں پاکستانی. مجھے شیخ زاید بن نہان ہیں, ان کے کزن ہیں دبئی سے, تو اکثر مجھ سے رابطے میں رہتے ہیں, عربی ہیں,
تو جب یہ وار ہوئی تو انہوں نے پاکستان اور نوجوانوں کے بارے میں جو مجھے فون کر کے جس طریقے سے وہ خوشیوں کا اظہار کر رہے تھے میں بتا نہیں سکتا. آپ کی گرین پاسپورٹ کی عزت میں بڑا اضافہ اور ان نوجوانوں کا بڑا کردار ہے. ہاں اور یہ اللہ پاک نے بڑا کرم کیا ہم پہ کہ الحمدللہ ہم نے اس طرح کا. چلیں پھر آپ کا جو ہے وہ اس کو ہم کس طرح پہ فائنل کریں گے, تکا لگائیں گے 30%. چلیں جی دیکھتے ہیں کہ عبید عباسی جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں اور ماشاءاللہ کافی ایکٹیو رہتے ہیں, ان کا جو جواب ہے کہ نوجوان 30% جو ہے وہ لوگوں کو لگتا ہے کہ نوجوانوں کو بیوقوف بنانا آسان کام ہے, وہ کتنے % ہے جی؟ تو 42% اب پاکستانی عوام کو لگتا ہے کہ نوجوانوں کو بیوقوف بنانا مشکل کام ہے. اب آپ ایک اور چیز یاد رکھیے گا, اب آپ کے -12 ہیں, یہاں پہ -100 تک بھی لوگ گئے ہیں, -200 تک بھی گئے ہیں. اگر آپ اچھا کھیلے تو آپ آخری فائنلسٹ میں ہمارے ساتھ 10 جو فائنلسٹ ہوں گے ان میں آپ کا ایک جو ہے نا وہ کریا کرکم ہم یہاں پہ کریں گے. لیکن اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنے کلوز مارجن سے آپ نے. اگلا سوال جی کہ کتنے % نوجوان رات کو کریم لگا کے سوتے ہیں؟ مطلب عورتیں تو لگا کے سوتی ہیں نا, تو مرد کتنے ایسے ہیں جو رات کو کریم لگا کے سوتے ہیں؟ میرے خیال میں مشکل سوال ہے لیکن اس کا تکا ہی لگانا پڑے گا. تکا ہی لگائیں گے. میں نے کہا یہ تکوں والا شو ہے بس. بالکل تکوں والا شو ہے. اگر چھلیوں کا موسم چل رہا ہے تو تکے لے کے نیچے رکھ لے, مارتے جائیں یہاں پہ. 15% نوجوان کریم لگا کے رات کو سوتے ہیں. یہ ویسے 15% بھی بڑا فگر نہیں ہے. آپ اسے 10 میں لے جائیں. نہیں, آپ اپنے جو کہیں گے میں اسی کو لے کے جاؤں گا. 15 کہتے ہیں تو 15 لے کے جاؤں گا. کریم ملتی کہاں ہوگی, یہ غربت ہے. آج کل کے نوجوان یہ لڑکیوں کی طرف جائیں تو پھر بھی کوئی میرے خیال میں رات کو جو یعنی کریم لگا کے رات کو صرف سوتے ہیں. آپ نے رات اسکن پروڈکٹ اپنی اسکن کا خیال رکھتے ہیں, دن رات ملا کے کہہ رہے ہیں یا صرف رات؟ صرف رات ہوتا ہے نا کہ 5% نہیں ہوتا ہے نا کہ آپ وہ بچت کر رہے ہیں اپنی. اگر رات میں صرف کہہ رہے ہیں تو 5% لاک کریں. دن میں جو لگا کے اگر دن میں کریں تو پھر 10 تک اس کی ریشو لے جائیں بس. ایسا اتنی زیادہ نہیں ہے, اس سے اوپر نہیں ہے. چلیں یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے % پاکستانی ایسے ہیں جو رات کو کریم لگا کر سوتے ہیں. عبید عباسی صاحب نے کہا 5%. تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ ویسے آپ نے کبھی لگائی ہے کریم؟ نہیں, میں نے کبھی رات کو لگاتے کوئی بہت کم. مطلب وہی جو کسی ویسے بھی میں نہیں لگاتا. فیشل مشل کرا لو, یہ وہ لنٹن پٹن میں فیشل بھی نہیں کرواتا, بہت کم. اور سب 11% پاکستانی نوجوان آج کل بھی شاہین کے نوجوان ایسے ہیں جو رات کو 11 وہ اقبال کے شاہین, ہاں اقبال کے, جو 11% جو ہے وہ کریم لگا کے مطلب اسکن کیئر کی کوئی بھی پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں. 11% پاکستانی ایسے ہیں. یہ اب شہری آبادی اور آپ کا مکس ایک سروے کہہ سکتے ہیں آپ. کتنے % پاکستانی ایسے ہیں, اگلا سوال آپ سے, کہ قربانی وہ صرف دکھاوے کے لیے کرتے ہیں؟ قربانی صرف ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کتنے بڑے ثواب کا کام وہ کر رہے ہیں, لیکن وہ کرتے ہیں قربانی, لیکن ان کی نیت میں یہ ہوتا ہے کہ فلان تو پتہ لگنا چاہیے نا کہ ایسا اتنا بڑا جڑا ہے وہ 70%. اچھا 70%. مطلب 70% پاکستانیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے بڑے ثواب کا وہ کام کر رہے ہیں, لیکن وہ کر رہے ہوتے ہیں. جی آلموسٹ میرے خیال میں یہ فائنل جواب ہے آپ کا؟ اسے فائنل لاک. چلیں جی دیکھتے ہیں جی کتنے % پاکستانی ایسے ہیں جو قربانی محض دکھاوے کے لیے کرتے ہیں. سوشل میڈیا ہماری جو ایکسپرٹیز ہیں اس میں دیکھتے ہیں 17 سال سے لے کر 50 سال تک کے جو نوجوان ہیں وہ اپنا اس میں اظہار خیال کرتے ہیں. تو صحیح جواب ہے جی اس کا 63%. بہت بڑی قریب ہے, دوسرے میں بھی آپ قریب تھے لیکن یہ ہے کہ 63%. تو پھر کیوں کرتے ہیں؟ اسلامی جمہوریہ ہے, پاکستان ہے, کلمے کی بنیاد پہ یہ ملک بنا ہے جی, تو یہاں پہ تو اس کی پرسنٹیج بہت کم ہونی چاہیے. لیکن بدقسمتی ہے, نیت کا حال تو حدیث ہے نا, انما الاعمال بالنیات. تو نیتوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن یہ ایک جو عنصر آج کل معاشرے میں پایا جا رہا ہے کہ اگر کسی نے بکرا لیا ہے تو دوسرا کہتا ہے نہیں اس کی جیب میں اگر نہیں ہے تو ہم نے بیل لینا ہے. تو یہ قربانی کا جو عمل ہے نا یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے, اور اس میں آپ چاہے قربانی جو قربانی لگتی ہے وہ کریں, بکرا کر لیں, دمبا کر لیں, جو استطاعت ہے حصہ ڈال لیں, لیکن لازم نہیں اپنا لیں. تو اس میں نیت صرف یہ رکھیں کہ اللہ کی رضا. اب صاحب اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ
کتنے % پاکستانی اپنی ڈریسنگ پہ خرچ عورتوں سے زیادہ کرتے ہیں؟ عورتوں سے زیادہ کرتے ہیں، عورتوں سے زیادہ کرتے ہیں، مطلب بیوی سے زیادہ، ماں سے زیادہ، بہن سے زیادہ؟ نہیں، مردوں میں اب یہ کافی ٹرینڈ آ چکا ہے، آ چکا ہے، بہت آ چکا ہے۔ اب مردوں کی ڈریسنگ ہوتی بھی مہنگی ہے تھوڑی نا؟ میرے خیال میں 65% اچھا، پاکستانی، بہت زیادہ ٹرینڈ نہیں بنا رہے آپ؟ جی 65۔ اب مرد کافی میں نے دیکھا بناؤ سنگار، اور ابھی آپ نے کریم تو لگانے نہیں دی تھوڑے دیر پہلے، ان کو آپ نے کہا کہ نہیں، میں آج کریم لگا کے آیا ہوں۔ اچھا، نہیں کریم لگانے نہیں دی، ہاں، ابھی آپ نے کہا نا کہ 5% صرف کریم لگاتے ہیں، حالانکہ 11 مردوں سے جو زیادہ کرتے ہیں نا یہ عورتوں کی نسبت جو انہوں نے ٹرینڈ سٹارٹ کر دیے، مرد اب کرنا شروع کر دیے۔ اب رات کی کریم کی بات تھی وہ، تو ویسے مرد بڑے بن سور کے آج کل نکلتے ہیں، اور کچھ لڑکیوں نے ان کو بننے سنورنے پہ مجبور کیا ہوا ہے، کچھ مرد ایسے ہیں جو بالکل لڑکیوں کی کاپیز کر رہے ہیں۔ تو کتنے % کرنا چاہیے؟ 65%۔ 65%۔ چلیں جی، عباسی صاحب کا جواب دیکھتے ہیں کہ عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 65% مرد اپنی ڈریسنگ پہ خرچہ عورتوں سے زیادہ کرتے ہیں، اور اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ یہ ویسے فائنل ہے؟ اب تھوڑا سا اندرون گاؤں شاؤں بھی چلے جائیں نا، ولیج ماحول ہے، 50% پہ لے لیں۔ یہ آپ دیکھیں میرے آپ کہنے پہ 15% فوراً کم نہیں کر سکتے، میں آپ کو ہو سکتا ہے ویسے ہی کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے 65 ہی ہو، ایکوریٹ ہو۔ اسے 65 میں ہی رہنے دیں، چھوڑیں، 65 جواب ہے تکا ہی ہوتا ہے۔ تکا ہی ہوتا ہے۔ 52% پاکستانی ایسے ہیں جی جو اپنی خواتین سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ ہماری پروفیشنل لائف ہے۔ جی آپ کر رہے ہیں۔ آپ اگر ویسے وہ والا کر لیتے تو بڑا قریب ہوتے آپ۔ خیر ہے، کوئی بات نہیں، 10 لاکھ کی خواہش ہی نہیں ہے نا، اتنا اللہ کا دیا ہوا ہے، سب کچھ اچھا سارا ہے، لیکن مقابلہ تو ہے نا۔ چلیں، ایک مقابلہ ہے۔ چلیں، کتنے % پاکستانی ایسے ہیں جو برانڈ کی چیز کی کاپی لیتے ہیں؟ مطلب راڈو گھڑی پہنی ہوئی ہے، لکھا تو راڈو ہے نا، ٹھیک ہے، اور کپڑے کچھ اس طرح کے۔ 80% لاک کریں اسے۔ 80%۔ آئی فون جو ہے انہوں نے وہ لیا، آئی فون ہی ہوتا ہے آج کل وہ 25,000 کا آپ کے راجہ بازار سے مل جاتا ہے آئی فون، تو رکھے ہوتے ہیں لوگوں نے وہ، بعض دفعہ لوگ کاپیز جے بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ مہنگائی ہے، پاکستانی قوم ویسے بھی کاپی کی ماسٹر ہے۔ لیکن 80% زیادہ نہیں ہو جائے گا؟ نہیں، 80% پہ لاک ہے، 80%۔ دیکھ لیں۔ جی بالکل۔ مطلب آپ کو لگتا ہے کہ خواتین مرد ویسے اس میں مکس ہے؟ ہاں، اس میں یہ بھی ہے نا کہ لنڈے کی چیزیں استعمال کر کے وہ کہتے ہیں کہ اوریجنل۔ 75 کر لیں، 75 پہ بہت زیادہ لاک کر لیں۔ 75%، مطلب 25% پاکستانی جو ہے نا وہ برانڈ لیتے ہیں، جو 25% ہے وہ برانڈ کی چیزیں لیتے ہیں، برانڈ لیتے ہیں، اور ویسے بھی وہ کانشیس نہیں ہے اتنے اس حوالے سے، وہ کہتے ہیں یار پایا ہوا تو شکر ہے، چنگا لگ رہا ہے، بس ٹھیک ہے۔ ہاں جی، اسی طرح 75%۔ چلیں جی، عبید عباسی صاحب جی کہتے ہیں کہ 75% ہماری جو عوام الناس ہے وہ جھوٹی ہے، 2 نمبر ہے، فراڈی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ غربت کی ماری ہوئی ہے، غربت کی ماری ہوئی ہے، اور میاں صاحب کی 5-6 مرتبہ حکومت آنے کے باوجود ان کی غربت ختم نہیں ہو سکی، تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ عبید عباسی صاحب کا جواب ہے جی 75%، اور اس کا صحیح جواب ہے 72%۔ بہت کلوز تھے آپ، پہلے سوال میں بہت کلوز آئے ہیں آپ، اور الحمدللہ بہت کلوز آئے ہیں۔ چلیں، کتنے % پاکستانی مرد اپنے کم عقل بچے کو ہی دین کی تعلیم دلواتے ہیں؟ مطلب دوبارہ دہرائیے گا، کتنے % پاکستانی اپنی اولاد میں سے کم عقل بچے کو ہی دین کی تعلیم دلواتے ہیں؟ مطلب 4 بچے ہیں جو ہلکا سا جیسے کہتے ہیں نا کہ میرے خیال میں سادہ ہے، اینو حافظ بڑھا دو، اور تھوڑا اور اللہ اس کی ٹانگ نہیں ہے صحیح، اس کو جی آپ بنا دیں، کیا نام ہے، مبلغ بنا دیں اسلام۔ میرے خیال میں یہ ایک ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ حافظ قرآن وہی بچہ بنتا ہے جو ذہین ہو، فطین ہو، اس کے علاوہ حافظ بننا کوئی دنیا کا جو، لیکن ایک مینٹلٹی سیٹ ہوتی ہے نا کہ یہ بہت تیز ہے جی، اس کو تو میں نے کاروبار میں لے کے جانا ہے، میں سادہ جی انہوں حافظ بڑھا دینا ہے، وہی سب سے تیز نکلتا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر اس کی ریشو کی جائے تو میں بہت زیادہ کروں 20%۔ 20% پاکستانی ایسے ہیں جی مینٹل سیٹ ہوگا، ہم کیونکہ ہمیں پراپر لفظ نہیں مل رہا تھا
کہ جو اس لفظ کی اس الفاظ کی نمائندگی کر سکے تو ہم نے کم عقل لکھا ہے. عقل ہوتی ہے لیکن کچھ ریشوں میں اس کی کم عقل ہے. حفظ جو کرتا ہے وہ ذہین ترین بندہ ہوتا ہے. جی جی. لیکن وہ بیچارے مارے کھا رہے ہوتے ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہتا ہے یہ سب سے چھوٹا ہے, آپ یہ بھی دیکھیں نا حفظ میں ڈال دیتے ہیں. ایک بچہ ہر فیملی میں ہوتا ہے کہ ایک بچہ ایسا ہونا چاہیے جو 70 کو لے کے جائے جنت. ہاں کلر بلائنڈ, نابینا, ٹھیک ہے, تھیلیسیمیا کے پیشنٹ, ڈسیبلز, مختلف ڈسیبلز, ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے, ہاتھ نہیں ہے, کوئی اور مسئلہ ہے. تو اس طرح کے بچوں کی بات کر رہے ہیں کہ جن میں تھوڑی سی کچھ ڈسیبلٹی بھی ہوتی ہے اور کم عقل بھی ہوتے ہیں. وہ میرے خیال میں کم عقل بندہ حافظ قرآن نہیں بن سکتا, لیکن اگر بہت سی جو آپ ملٹیپل سوال کو نا اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ ہمیں گالیاں پکی پڑیں. میں جو ہے نا وہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ایموشنلی نہیں, مینٹل جو ہے نا دنیاوی لحاظ سے دیکھتے ہوئے ہم اگر اس کو کہیں ڈسیبل یا کم عقل کتنے ڈسیبل اگر یا دوسرے سینس میں آپ بات وہ کر رہے ہیں, میں سمجھ رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ کو میں دیکھ رہا ہوں آپ عالم کا پروگرام کرتے ہیں, بڑا اچھا پروگرام آپ کرتے ہیں یاسین بھائی. آپ کو دینی حوالے سے بھی آپ کی جو خدمات ہیں میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں مجھے بہت گالیاں پڑیں گی. نہیں میں آپ کی یہ اس حوالے سے ہم آپ کو بہتر انداز سے جانتے ہیں اور پورے آپ کے آڈینس بھی جانتے ہیں, لیکن میں 20% پہ بات کروں گا. 20%. جی چلیں جی دیکھتے ہیں جی کتنے پرسنٹ پاکستانی ایسے ہیں جو ڈسیبل یا کم عقل بچے کو ہی دین کی طرف راغب کرتے ہیں, یعنی کہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا نعت پڑھ لو یا حافظ قرآن بن جاؤ یا والے بن جاؤ. دیکھتے ہیں جی. عباسی صاحب نے کہا جی 20%, اور اس کا صحیح جواب ہے 27%. قریب تھے آپ سے. اتنا تو کہتے ہیں نا فرق رہتا ہی ہے. تکوں میں تو یہ چلتا ہے نا. کتنے پرسنٹ پاکستانی ایسے ہیں جو موم ڈیڈ ہونے کا ڈرامہ رچاتے ہیں؟ موم ڈیڈ ہونے کا you know why it's me hello اس طرح کی جو حرکتیں کرتے ہیں. جو میری گاڑی ہے وہ میرا مطلب اس طرح کی جتنی بھی ہیں وہ جان بوجھ کے اپنے آپ کو اپنے دوستوں کے سامنے پریٹینڈ کرتے ہیں کہ وہ موم ڈیڈ ہے. موم ڈیڈ. ہاں یہ میں نے جو گلاسز لی ہیں تو حالانکہ وہ 40%. چلیں دیکھ لیں آپ. I think so. کیونکہ جو ہی وہ نکلتے ہیں نا وہاں سے ولیج سکول سے, وہاں سے 4-5 سال وہ گاؤں میں شہر میں گزارتے ہیں, تو اس کے بعد ان کی یکدم یلو پینٹ اور جو ہے نا بلو شرٹ ہوتی ہے, تو اس کے بعد ان کے کنٹرول کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے نا. تو یا پھر اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ آؤٹ آف کنٹری رہ کے آئے ہوں. سر ان کے حال دیکھنے والے ہوتے ہیں. میرا اکثر جانا ہوتا ہے آؤٹ آف کنٹریز. ہم پنجابی میں پوچھتے ہیں کتھے دا ہیں, کہنا سرگودے دا. تو ویسے وہ بڑی انگریزی لگا رہا ہو رہا ہے, ٹرائی کر رہا ہوتا ہے. وہ جو 3-4 سال میں جو اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہوتا ہے نا وہ پورا گوروں کی کاپی کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا, نہ سرخ شعلوں سے کھیلو, نہ ہم سفر ڈھونڈو, نہ کسی کا سہارا چاہو, بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے, اور اپنے وطن کی مٹی کا رنگ بھلا مت دینا, بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے. تو جو اپنی آپ کی اندر اپنائیت ہوتی ہے نا, اور جو اپنی اوریجنلٹی ہوتی ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے, اسی میں آپ کا ٹیلنٹ ہوتا ہے. اور اس میں مزہ بھی بہت ہوتا ہے. اس میں مزہ ہوتا ہے. اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے بیٹے تو پنجابی نہیں بولتے. میرا انہوں بلا نا, تم نے بولی ہے, تیرے باپ نے بولی ہے, تیرے دادے نے بولی ہے, تیری تو ایک چیز ذاتی ہے ہی پنجابی, تو پنجابی ہے, تو وہ چھوڑ کے اپنی فخر سے آپ کہیں جائیں فخر سے کہ ہم پاکستانی ہیں, فخر سے کہ ہم پنجابی ہیں, پینڈو ہیں, ہم پینڈو ہیں, پراؤڈ ٹو بی اے پینڈو یار. تو اور پینڈو ہی ہے جو بڑے بڑے کام کر جاتا ہے. آپ دیکھ لیں ابھی بھی جو بہت سے ایسے لوگ ہیں, بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں جو اپنی اوریجنل. آپ سہیل وڑائچ کو دیکھیں, پروگرام کرتا ہے تو کس انداز میں آتا ہے. انداز آپ کا اپنا ہی ہونا ہے. چلیں جی کتنے پرسنٹ پھر لوگ کیے؟ 40% آپ نے کہا. 40% پاکستانی ایسے ہیں جو موم ڈیڈ بننے کا ڈرامہ رچاتے ہیں, یہ کہا عبید عباسی صاحب نے. تو آئیں جواب جانتے ہیں. میرے بھی ایک 2 دوست ہیں, مجھے آج یاد آ گیا, وہ بھی میرے سامنے ایویں لگے رہتے ہیں. تو دیکھتے ہیں جی کتنے پرسنٹ پاکستانی ایسے ہیں جو موم ڈیڈ بننے کا ڈرامہ رچاتے ہیں. 39%. شکر الحمدللہ. اچھا یہ بہت کلوز آئے ہیں آپ. بہت کلوز. 1% میں. واو, یہ تالیاں بنتی ہیں جی, اس پہ تالیاں بنتی ہیں. اب جو ہے نا آخری سوال ہے, لیکن اب آپ وہ کہتے ہیں نا گرم ہو گئے ہیں اب, لیکن اب آپ کو فائدہ نہیں ہے کیونکہ آخری سوال ہے. کتنے پرسنٹ پاکستانی ایسے ہیں جو ٹاک شو کو سیریس نہیں لیتے, کہتے ہیں لگن یار لگے رہنے دو.
آپ نے مجھے سیاست سے نکلوانا ہے اچھا یاسین صاحب. اچھا میرے خیال میں ہمارے جو ٹاک شوز کا جو معیار ہے اور جس طرح تعمیری گفتگو سے بہت کم شوز، لیکن ہم بہت سارے دنیا کے نا بڑے بڑے جمہوریوں سے اچھے ہیں. انڈیا کے آپ دیکھیں لیول، جی بہت سے اچھے ہیں، لیکن چند شوز ایسے ہیں جن کو مثلا آپ رات کو میں شاہ زیب خان زادہ دیکھتا ہوں، اس طرح یوٹیوب چینلز میں کچھ ایسے ہیں تو وہ جہاں پہ کوئی بات ہوتی ہے، بات سمجھ آتی ہے، گفتگو ہوتی ہے. انڈین میڈیا کی نسبت تو ہم 100% الحمدللہ یہ ہم فیکٹ اینڈ فگر کے اوپر بات کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کراچی پہ 2 اور میزائل داغ دیے گئے پورا کراچی تباہ ہو گیا. جی وہ تو انہوں نے کہا لاہور کے بیریئر پر قبضہ. شہباز شریف جو ہیں وہ اپنی وہ، لیکن یہ کہ ہاں ہم کافی بہتر ہیں، اور لیکن پاکستانیوں کا ایک معیار ہے، ایک سوچ ہے، اور پاکستانی جب وہ رات کو ٹی وی چینل پہ لگے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں لگے ہی رہنے دو، کیونکہ پاکستان میں تو ہر پاکستانی اپنے گھر میں بیٹھ کے فارن پالیسی بنا دیتا ہے. فارن پالیسی اکانومی اچھی خود ہی بناتا ہے، اور اکانومی کا خود ہی اس ملک کی پالیسیز بنا. لیکن میں بات بتاؤں، مجھے ایک بندہ ملا تو پچھلے دنوں، ابھی سے چند دنوں پہلے، اور میں کسی بڑے وزیر شزیر کے ساتھ میری 2-4 فوٹو لگی فیس بک پہ، تو اس نے مجھے کہا کہ بات سنیں، آپ کے پاس بھی اندر کی رپورٹ ہوتی ہے، میرے پاس اندر کی رپورٹ ہے. 4-5 دنوں کے اندر عمران خان آ رہا ہے اور دوبارہ ڈائریکٹ اس کو وزیر اعظم بنائیں گے. اندرون خانے اس کی منتیں ترلے چاہ رہی ہیں. یہ جنگ کے 2-4 دن پہلے کی بات ہے. تو میں اس کو ملا دوبارہ تو جنگ ہو چکی. کہتا نہیں ہونے نہ 2-1 سال پکے ہو گئے. میں کہا جو آگے آپ نے رپورٹ جس نے دی تھی اس نے، کہتا نہیں رپورٹ نہیں، میں نے ایک خواب آیا کہ میں چیک کر رہا ہوں، اور میرا خواب ہمیشہ جو اس ٹائم پہ مجھے خواب آتا ہے وہ سچ ثابت ہوتا ہے. میں اس کی طرف دیکھا اور میں نے کہا چل آج کے بعد میں تجھے سیریس نہیں لوں گا. تو پاکستانی کو میں اپنے دیکھیں یہاں پہ اگر کسی میرا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے تو میں مسلم لیگ کی بات کروں گا کہ اب دیکھیں جی میاں نواز شریف اب 2 سال بعد پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں. کوئی خان صاحب کو وہ تو جیل سے صبح باہر آ رہے ہیں. تو ہمیں پاکستانی بن کے سوچنا ہوگا. کوئی بھی اس ماشاءاللہ یہ آپ کا جو شو ہے اس کے توسط سے اپنے آڈینس کو بھی یہ پیغام دیتے ہیں، ہم کسی سیاسی جماعت سے بعد میں ہیں، سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں. تو کتنے % لاک کریں جی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 40%. 40% پاکستانی ایسے ہیں. 40%. 14 بولا یا 40 بولا؟ سوال دوبارہ کر لیں. کتنے % پاکستانی ایسے ہیں جو ٹاک شو کے پروگراموں کو سیریس نہیں لیتے؟ 40%. 40% پاکستانی ایسے ہیں. دیکھتے ہیں جی، حامد میر صاحب، کاشف عباسی صاحب، ندیم ملک صاحب، کتنے بڑے بڑے نام ہیں، شاہ زیب خان زادہ صاحب. 60% سیریس لیتے ہیں، 40% جو کہتے ہیں بس. 40% ایسی لوگ ہیں جو عبید عباسی صاحب کے مطابق جو ہے وہ سیریس نہیں لیتے. تو آئیں چلتے ہیں دیکھتے ہیں. میرے خیال میں کیا ذرا دیکھتے ہیں. 47% پاکستانی ٹاک شو کو اب سیریس نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں سارے جھوٹ بول رہے ہیں، سب جھوٹ بول رہے ہیں. ویسے ہمارا ایک اور بھی مسئلہ ہے نا، ہم نے اپنے اینکرز بانٹ رکھے ہیں. مجھے جو میرا اینکر ہے وہ لگے گا کہ یہ بولتا ہی سچ ہے. مجھے جو میرا ٹی وی چینل جس کو میں فیوریٹ ہوں، یا میرے وہ سر ہر جماعت کے اپنے اینکرز ہیں، اپنے میڈیا سیلز بن چکے ہیں. بھائی سب سچ امیزنگ پرسن یو آر. میرے خیال میں آپ کو 22 سیاحت کے دونوں طرف کا موقف سننا چاہیے اور بالکل کھلے دماغ کے ساتھ سننا چاہیے. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ جی. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے. یاسین صاحب آپ سے بھی اور بات کر کے بڑا مزہ آ رہا ہے، اور یہ پہلا میرا اس نوعیت کا پروگرام تھا، مزہ آیا. تھینک یو سو مچ جی. چلیں جی، ہمیں پھر دیجیے اجازت. آپ اگلے شو میں ملاقات ہوتی ہے. مائنڈ اینڈ مستی کسی اور کے ساتھ کھیلتے ہیں، گپ شپ کسی اور کے ساتھ کرتے ہیں. آج کے ہمارے مہمان تھے عبید عباسی صاحب. کیا بندے ہیں جی، گریٹ پرسنالٹی، نالج رکھنے والے بندے، اور کہتے ہیں نا بڑے تمیزدار، سلجھے ہوئے. مجھے نہیں لگتا ان کے اوپر تھانے پہ FIR ہوں. ان جیسے بندوں کو کرنٹ پولیٹکس کے اندر آنا چاہیے، ان جیسے نوجوانوں کو آنا چاہیے، تاکہ ملک جو ہے وہ بہتری کی جانب گامزن ہو سکے. اللہ حافظ.